बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर 1973 की एक मामूल की सुबह, लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब से चंद घंटों बाद होने वाले वाकयात दुनिया को हमेशा के लिए तब्दील कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1973 में इसराइल और उसके अरब पड़ोसियों के दरमियान होने वाली जंग की। इस जंग के बाद अरब ममालिक ने मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई में कमी कर दी, जिसके नतीजे में तेल की आलमी मंडियों में एक बहरान पैदा हो गया और उस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत सिर्फ $3 हुआ करती थी, जो कि बढ़ के $12 हो गई। इसने तेल की किल्लत पैदा कर दी, महंगाई हो गई। यहाँ अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर इतनी फरावानी थी, यहाँ पर गैस कहा जाता है, पाकिस्तान में से पेट्रोल कहते हैं उसकी, वहां पर तवील कतारें लग गई पेट्रोल पंप्स पे गाड़ियों की और लोगों के रोजमर्रा के मामूलात बुरी तरह से मुतासिर हुए। कई ममालिक में बिजली का बहरान भी पैदा हो गया। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो इससे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 गुना बड़े बहरान को जन्म दे सकती है और इसकी लपेट में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से आएगा। कैसे, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान के मुताल्लिक। जी हाँ, इमरान खान की बहन ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए। इससे पहले इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जो दरख्वास्तें थी वो जो उनके दीगर केसेस हैं उस सिलसिले में दी गई थी कि चूंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी पेशियों के मसाइल हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। लेकिन इस बार उनकी बहन ने अलग से एक दरख्वास्त दी है बॉस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उस्मा खान की, जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं, और वो दरख्वास्त उस पर जाहिर है अब ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर बाकायदा कार्रवाई का आगाज होगा। उन्होंने एक प्राइवेट लॉयर को हायर किया। इस वक्त तक आप जानते हैं इमरान खान के जो वकला हैं उनमें सबसे नुमाया सलमान सफदर हैं, जिन्हें के सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर इमरान खान के की सेहत के बारे में मालूम करने के लिए तकरीबन एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर भी भेजा था। लेकिन इस केस में एक प्राइवेट लॉयर को हायर किया गया है और इमरान खान की बहनों का ये कहना है कि वो इस मामले को फैमिली तक रखना चाहते हैं। इमरान खान की सेहत का मामला है, इसलिए उन्हें शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए और इस सिलसिले में बाकायदा दरख्वास्त दे दी गई है। ये हफ्ता प्लीज आपसे हमारी गुजारिश होगी, गुज़िश्ता हफ्ते हमारे शो के नंबर्स कुछ कम रहे, शायद हमारा कुछ स्केड्यूल आगे पीछे था, कुछ वीडियो प्रोडक्शन के भी इश्यूज थे, इसलिए शायद आप लोग बाकायदगी से नहीं देख सके। लेकिन प्लीज ये हफ्ता बहुत ही अहम है, ना सिर्फ ये कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर तो ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान के मामला हैं उसमें हमारे पास बहुत सी खबरें होंगी। क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए इसी हफ्ते 10 मार्च भी है, 11 मार्च भी है, और वो दो आखिरी केसेस जिनमें इमरान खान की जमानत होते ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। और अगर आप इस मामले को, जो बात लतीफ़ खोसा ने की कि इमरान खान ईद घर पर कर सकते हैं, ईद की नमाज घर पर अदा कर सकते हैं, अगर आप उससे मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में कोई बहुत उम्मीद अफजा सूरत हाल पैदा हो सकती है। मैं मतलब बिला सबब आपकी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता, आपको एक फॉल्स नैरेटिव नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत अहम तब्दीलियां हो सकती हैं बॉस। जी हाँ, ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो दो केसेस हैं उनमें से एक है तोशा खाना का और एक है अलकादिर ट्रस्ट का, और बकौर इमरान खान के वकील सलमान सफदर के ये केसेस लगने ही नहीं दिए इस वजह से जा रहे थे कि इन केसेस की बुनियादें इतनी ज़ईफ हैं कि जिस रोज अदालत में इनके खिलाफ दलाइल आए, ये धुएं की तरह, जैसे धुआं होता है ना, ऐसे हवा में तहलील हो जाता है, इस तरह से ये केसेस तहलील हो जाएंगे हवा में, क्योंकि इनकी कोई बुनियाद नहीं है। और आप लोग जानते ही हैं, मैं इस शो में आपको एक से ज़ायद बार बता चुका हूं उन केसेस की क्या औकात है। अलकादिर ट्रस्ट, $1 का इमरान खान को ज़ाती तौर पर फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह से जो तोशा खाना का है, ये उसूल है कि आप जो भी अप्रेज्ड वैल्यू हो वो देकर आप तोशा खाना से चीज़ें खरीद सकते हैं। दोनों केसेस में कोई बेकायदगी नहीं हुई है और इमरान खान बार बार जब उनसे मुलाकातें मतलब करने दी जाती थी, वो एक ही बात कहते थे अपनी पूरी टीम को, अपने वकला को, अपनी पार्टी को। वो हरगिज़ ये कभी नहीं कहते थे कि मेरी रिहाई के लिए आप लोग मुजाहरे करें, कोई सड़कें ब्लॉक करें, कभी भी नहीं। इतनी देखें वो उसूली उनका मौक़िफ़ था, वो सिर्फ एक बात करते थे, वो ये कहते थे कि आप इन पर दबाव डालें कि ये मेरे केसेस लगाएं अदालतों में। आप मुझे बताइए, दुनिया में
ایسی کوئی آپ کو مثال ملے گی؟ پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو مل جائے. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی. کوئی ایک ایسا شخص جو کہ قید میں ہو، اسے آفر کی جا رہی ہو کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہا جس طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کے ذریعے عمران خان کو چھڑانا چاہتی ہے. ربش. عمران خان نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. اس وقت تو عمران خان سے ملنے کی اجازت تھی نا. لوگ باہر آ کے کیا بات بتاتے تھے، ہمارے دوست جاتے تھے، رپورٹرز جاتے تھے، عمران خان صرف ایک بات کہتے تھے، یہ کہتے تھے میرے کیسز لگائیں آپ. اور وہ اتنی، دیکھیں اس معاملے میں دانش مندی بھی ہے ان کی، کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی کوئی ڈھکی چھپی بات کرنی ہے کسی سے، اس سے بات نہیں 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 نہیں. وہ صرف ایک بات کہتے تھے عدالت میں میرے کیسز لگائیں اور ان کی اوپن ہیئرنگ ہو، اس میں سب کو آنے کی اجازت ہو. کیونکہ وہ اپنے اوپر لگے ہوئے یہ داغ دھونا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایک آدمی بھی یہ سمجھے کہ انہوں نے کسی طرح کی کرپشن کی ہے، کچھ کیا. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ان کے کیسز اب لگ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا 10 اور 11 تاریخ. اس لیے دونوں جو تاریخیں یہ بہت زیادہ اہم ہے. پلس اب ان کی بہن نے جو درخواست دے دی ہے. ایک چیز اور آپ لوگوں نے شاید نوٹس کی ہو، بہت سے ایسے یوٹیوبرز جن کی روزی روٹی عمران خان پہ چل رہی تھی، آج کل وہ سب کے سب جنگ کے ایکسپرٹس بنے ہوئے ہیں. مطلب عمران خان پر کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیے جنگ شروع ہونے کے بعد سے منگل آیا تھا، نہیں ہوئی نا ملاقات عمران خان کی بہنوں کی، کسی نے کوئی شور نہیں مچایا. اور دیکھیں ان کو پتہ ہے اپنے رول کا. اور میں دیکھیں تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ جب اس ابلیس نے، فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف سے بیٹ کا سمبل چھین لیا تھا، تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا، یہ یوٹیوب پہ شو کرنے والے لوگ ہی تھے جنہوں نے عوام میں اتنی اویئرنیس پیدا کر دی، اتنی آگاہی پیدا کر دی کہ گاجر، مولی، بیگن، پتیلی، کیتلی، مگ، گھڑی، ایسے ایسے نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نے ووٹ دیا، اور پیپلز پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلوائی. پاکستان تحریک انصاف سویپنگ، مطلب بالکل سویپ کر دیے تھے انہوں نے الیکشن، لینڈ سلائڈ وکٹری تھی ان کی. یہ سب کچھ سوشل میڈیا نے کیا، اس لیے ان کا رول کم نہیں ہے. اچھا پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ جو تھوڑا بہت اس طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں، ان کا جھکاؤ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائیں، وہ یہ سوشل میڈیا یا یوٹیوبرز ہی ان کو ذرا جسے کہتے ہیں نا شارٹ لیش پہ رکھتے ہیں، ان کو تن کے رکھتے ہیں. تو ان کا کردار بہت اہم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، عمران خان کو بھول گئے. ہر آدمی جنگ کا ایکسپرٹ بن کے بیٹھ گیا ہے، اپنی باتیں کر رہے ہیں. اور کر کیا رہے ہیں جی؟ سی این این نے یہ کہا، این بی سی نے یہ کہا، الجزیرہ نے یہ کہا، فاکس نے یہ کہا، 4 جگہ سے خبریں اٹھائیں اور بنا کر وہ پیش کر دی. اور حقیقت بات ہے، دیکھیں نا، نہ آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، نہ آپ کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مائنڈ تو آپ پڑھ نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، سب کچھ کر کے. عمران خان 2 دن گزر گئے، ان کی ملاقاتیں اس کا نہیں ہوا. اس دوران ان کا ہاسپٹل ڈاکٹرز نے ان کو وزٹ بھی کر لیا، لیکن وہ سب خبریں غائب ہیں. یہ اچھی علامت نہیں ہے باس، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو عمران خان دیکھیے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی کوئی مثال ملتی ہو، پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اس طرح سے مزاحمت کر رہا ہو، 73-74 سال کی عمر میں وہ اس طرح کی مزاحمت کر رہا ہو. اسے آپ کی سپورٹ نے پبلک میں اتنی زیادہ سپورٹ دلوائی، اور اگر اب آپ لوگ اس طرح سے دوسرے موضوعات کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیں گے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک چیز مطلب میں نے نوٹس کی، ہماری کولیگ ہیں، انہوں نے بھی میری توجہ اس طرف دلائی، تو میں نے سوچا آپ سے یہ چیز شیئر کروں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پہ فوکسڈ رہا جائے. پاکستان کی ہی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، اور اب یہ تنقید کی ہے فریڈم ہاؤس. اچھا فریڈم ہاؤس یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ایک ظاہر غیر سرکاری ادارہ ہے. وہ لوگ ممالک میں جو دنیا کے تمام ممالک ہیں، وہاں پر شخصی آزادیوں کے بارے میں وہ ہر سال اپنی ایک رپورٹ بناتے ہیں. اچھا اس دفعہ کی جو رپورٹ آئی ہے ظاہر ہے وہ گزشتہ سال سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اس میں بھی پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان ہولڈز ریگولر الیکشنز انڈر اے کمپٹیٹو ملٹی پارٹی سسٹم. پاکستان میں انتخابات تو باقاعدگی سے ہوتے ہیں. However, the military exerts enormous influence over government formation and policies, intimidates the media, and enjoys impunity for indiscriminate and extra-legal use of force. یہ سیدھی سیدھی تنقید کی ہے انہوں نے فوج پہ. انہوں نے کہا انتخابات تو ہوتے ہیں لیکن آرمی جو پاکستان میں تو ظاہر ہے آرمی، ویسے تو نیوی اور ایئر فورس بیچارے بلا وجہ ان کو ملٹری کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کو بدنام کیا ہوا ہے، اصل میں تو آرمی ہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں حکومتیں بنانے میں، وہ میڈیا کو
خائف کرتے ہیں، میڈیا کو دباتے ہیں، ڈراتے ہیں، شخصی آزادیوں کو دباتے ہیں، اور جو غیر قانونی طریقوں سے فورس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیررسٹ کی بھی بات کی۔ تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بہت ہی خراب پکچر پاکستان کی پینٹ کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور ظاہر ہے اس میں سے کوئی وہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جو 2024 کے الیکشنز ہوئے اس میں جو کامن ویلتھ کی رپورٹ تھی اس نے بھی یہی کہا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا ٹی وی پہ ویژول سے رہتے کہ کس طرح سے فوجی جو ہے وہ بیلٹ باکسز اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ اچھا، پھر اس میں ایک اور بہت اس رپورٹ میں بات کی گئی اہم، اور وہ ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی، یعنی کہ جو دیگر ممالک میں پاکستانی رہتے ہیں، خاص کر صحافی، ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں شہزاد اکبر کی بات کی گئی ہے، اس میں عادل راجہ کی، صابر شاکر کی، شاہین صاحبائی کی، ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اور ظاہر آپ کھیل میں کہ ان کو کسی کو پتہ نہیں کتنے 70 80 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں، مطلب شرمناک حد تک یہ لوگ گر گئے ہیں، کس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں بہت زیادہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ پاکستان بہت بہت بڑے بحران کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا طوفان پاکستان سے ٹکرائے گا، اور وہ طوفان بارش کی شکل میں نہیں، سیلاب کی شکل میں نہیں، پانی کی شکل میں نہیں، بلکہ مہنگائی کی شکل میں ٹکرائے گا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 1973 میں $3 پر بیرل تھی، جو کہ $12 ہو گئی تھی۔ اب اس وقت 70 75 کے درمیان ہے۔ اگر $100 پر بیرل تک تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں ہو گئی تو پاکستان کے لیے شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان 80% سے زائد جو اس کی ضروریات ہیں تیل کی، یا پیٹرول کہہ لیں آپ اس کو، ڈیزل کہہ لیں، وہ باہر سے آتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ خلیجی ممالک سے آتی ہیں، یو ای ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، یہاں سے۔ اب میں اگر آپ کو سادہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو آپ کی سمجھ لیجئے کہ اگر یہ قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچ گئیں تو پاکستان میں $50 سے $30 سے $50 پر لیٹر پیٹرول پہ بڑھ جائیں گے۔ جی ہاں باس، آپ درست سن رہے ہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب باہر سے جب آپ کو پیٹرول مہنگا ملتا ہے، ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اس سے جو آپ چیزیں خریدتے ہیں، سبزیاں خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، گوشت ہے، ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ دہی وغیرہ، وہ سب کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھ گئی ہے تو وہ چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں، پلس جو کرائے ملکوں میں آمد و رفت، ٹرین ہو، جہاز ہو، بسوں میں آپ کو آنا جانا ہو، گاڑی میں آپ کو بس سفر کرنا ہو، ہر چیز کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، ظاہر ہر چیز کی کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ پاکستان میں آلریڈی مہنگائی، عمران خان کو جب سے انہوں نے ہٹایا تھا یہ کہہ کہ جی ہم تو بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، تقریباً صرف 2 سال میں 30% مہنگائی، جب کہ کرائسس شروع بھی نہیں ہوا تھا تب سے بڑھ گئی، اور آپ اب اندازہ لگائیے کہ اب اگر ہو گئی تو کتنا ہوگا۔ اچھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے شپس استعمال ہوتے ہیں، جب بھی جنگ ہو رہی ہو جس خطے میں، وہاں پر آٹومیٹکلی انشورنس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی کمپنی اپنا چیزیں شپ کر رہی ہوتی ہے وہ انشورڈ کرواتی ہے ان کو، اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، جس سے کہ اوور آل پرائس بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اتنی زیادہ شدید پاکستان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ جو اس وقت خطے میں، اور جو جنگ ہے وہ ظاہر اس وقت کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ کسی بھی طرح سے کم ہو جائے۔ ایران پر حملوں میں مزید تیزی آئی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے، اور ایران جو ہے ابھی جب میں یہ شو ریکارڈ کرنے جا رہا تھا، بحرین میں ایک آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے، اور اگین کلیم یہ ہے کہ وہ ایران نے کیا ہے، لیکن ابھی ہم جب دیکھتے ہیں ماضی میں جو سعودی عرب میں ایک آئل ریفائنری پر حملے کی بات تھی، ابھی ٹرکی پر جو خبریں آ رہی تھی، تو دونوں کو ایران نے ڈینائی کیا تھا کہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ابھی بہت فلوئڈ سچویشن ہے، اگر یہ واقعی میں ایسا ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کے علل تللے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ اب آپ سوچیں کتنے شفاق اور بحث لوگ ہیں یہ، کہ وہ جو مریم نواز نے 11 ارب، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ 12 کچھ 13 ارب روپے کا جہاز لیا ہے، اب محمد مالک نے یہ خبر کی ہے کہ اس جہاز کے جو پائلٹس ہیں ان کی تنخواہ تقریباً، ذرا دل تھام کے بیٹھیے، جی ہاں، ایک پائلٹ کی تنخواہ تقریباً 1 کروڑ روپے ماہانہ ہوگی۔ باس سن رہے ہیں نا آپ، 1 کروڑ روپے ماہانہ، جس جہاز کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی ترقی سے، خوشحالی سے، اس ملک میں جہاں 900 بچے روزانہ مر جاتے ہوں اس لیے کہ انہیں ابتدائی طبی سہولیات جو انہیں درکار ہیں، جیسے کہ انکیوبیٹرز ہوں، وینٹیلیٹرز ہوں، ایمبولینسز ہوں،
مڈ وائفز ہوں ان کے ٹرینڈ قسم کی وہ نہیں ملتی تو وہ بچے مر جاتے ہیں. سوچئے وہاں پر ایک خاتون اس طرح کے اللہ تلّے کر رہی ہوں. اور یہ تو ایک مثال ہے، ایسی لاتعداد مثالیں ہیں. آئی کین گو آن اینڈ آن، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بہت زیادہ باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں جنگ تو کسی مسئلے کا حل ہے ہی نہیں. اور بعض دفعہ جب آپ جنگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل جاتے ہیں. جی ہاں، اڑتے ہوئے بادل کے سائے کے تعاقب میں یہ تشنہ لبی مجھ کو صحراؤں میں لے آئی. یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. ویری کوئکلی ایک اور خبر جو اس وقت بہت زیادہ بحث چل رہی ہے جس پر سوشل میڈیا میں، وہ ہے بغیرت بریگیڈ سے ایک صاحب کا تعلق ہے، طلعت حسین. ان کے بیٹے کو کرکٹ ٹیم میں، قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے کے حوالے سے جو لوگوں نے اسٹیٹس شیئر کیے ہیں اس کے حساب سے ان کا ایوریج 50 کے آس پاس ہے، جبکہ دو ایسے لڑکے، ایک 70s میں ایک کا ایوریج ہے، ایک کا 80s میں ہے، ان کو سلیکٹ نہیں کیے گئے اور ان کو سلیکٹ کر لیا ہے. اور ظاہر ہے یہ بہت واضح ہے اور سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس لیے کہ یہ بغیرت بریگیڈ سے ان کا تعلق ہے، یہ نمرود لیگ کے ایک گھٹیا درجے کے عہدیدار ہیں. یہ سابق صحافی ہیں، پہلے صحافی تھے کسی زمانے میں، اب یہ سابق صحافی ہیں. اور کس لیے ہیں؟ ظاہر ہے صرف اس لیے ہیں کہ ان کو اس طرح کی مراد ملتی ہیں. اور بہت سے لوگ پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کا ایونچولی ایم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کرکٹ ٹیم میں شامل کرائیں. اس لیے اتنی بےغیرتی انہوں نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہے کہ یہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہتے تھے پی ٹی آئی کے معاملے میں، اور وہ اب کھل کر سامنے آ گیا. انعام کی لالچ میں لکھے مدح کسی کی، اتنا تو کوئی سخنور کبھی نہیں گرتا. لیکن ظاہر ہے یہ تو گرے ہوئے ہی ہیں، یہ تو اس لیے تو ان سے تو کوئی اس طرح کی توقع تھی ہی نہیں، اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.